अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का दिन है 26 मार्च 2025। जब ये खाक सर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच रहे। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी। परेशान कुन खबरें हैं आज जिनका जिक्र करना है। सबसे पहले तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद मंगल और जुमेरात 2 दिन मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। कितनी देर की मुलाकात होगी, अंडरटेकिंग क्या दी है, अदाला के बाहर गुफ्तगू क्यों नहीं हो सकेगी, और इस पर सलमान अकरम राजा साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। फैसल चौधरी को पार्टी से निकाला गया, वकालत से निकाला गया, व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाला गया। तो अब जब कल उन्होंने एक प्रोग्राम में इस बारे में ऐलान किया तो उसके बाद फैसल चौधरी ने क्या जवाब दिया, फवाद चौधरी ने किस लफ्ज़ के साथ सलमान अकरम राजा साहब को जवाब दिया, ये बड़ी अजीब और दिलचस्प कहानी है। बयान करने की कोशिश करूँगा और साथ जो मैंने कल खबर दी थी कि कुछ पसे पर्दा रवाबित भी हैं, उसकी कहानी भी बयान करूँगा। मैं वापस आऊँगा। इमरान खान साहब की तस्वीर और ऐसे पोस्टर्स लाहौर की कुछ सड़कों पर एक वीडियो पे मैंने देखे। ये कहाँ लगे, कब की वीडियो है, ये भी डिस्कशन में लाऊंगा। और वहीद मुराद, हमारे सहाफ़ी दोस्त, इस्लामाबाद से ताल्लुक़, इनके साथ कल रात क्या हुआ, आज अदालत में इनकी पेशी हुई, इल्ज़ाम क्या है और वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने क्या देखा, बयान करने की कोशिश करूँगा। और फिर वो लोग जो दूसरी शादी करते हैं उनके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया है। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो जनाब ये मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला है जिसकी शिक नंबर 9 मेरे सामने पड़ी हुई है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र करती है अदालत। वो कहते हैं कि हु इज़ इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट, कोर्ट के सामने वो मौजूद थे। इन्होंने अंडरटेकिंग दी है, सलमान अकरम राजा साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, क्या अंडरटेकिंग दी है, यानी यकीन दहानी कराई है दैट नो मीडिया टॉक वुड बी गिवन बाय द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स डिस्कस्ड इन इंटरव्यू आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। कोई शख्स जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा अडयाला में जाके, वो बाहर आके जेल की हदूद के अंदर कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा। कल तक ये तासुर था कि ये अदालत का अपना तासुर है, इस सिलसिले में कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, लेकिन ये अंडरटेकिंग दी है, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सब तसल्ली से पढ़ें। मेरी इमरान खान साहब से कल अदालत में हुई गुफ्तगू के हवाले से तफसीली बात हो चुकी है। इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। अहबाब हौसला रखें, जब तक रज़ाए इलाही है मैं यही हूँ। इमरान खान की आवाज़ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगी। यही नहीं बल्कि इसके बाद क्या हुआ, कल जब उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के शो में ये कहा कि इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकाल दिया है, सलमान अकरम राजा साहब ने उस गुफ्तगू में कहा कि आज फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकालने का हुक्म दिया इमरान खान साहब ने। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, अब मैं क्या लफ्ज़ रिपीट करते हुए मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने कहा जी, इस सिर्फ फलां फलां को निकाल कर फलां फलां को निकाल देने के लिए रखा हुआ है। मुझे लफ्ज़ बोलते हुए शर्म आ रही है, माजरत चाहता हूँ। इसके ऊपर फैसल चौधरी का जवाब इससे मुख्तलिफ था। वो कहते हैं कि प्लीज डू अ प्रेसर एंड गिव खान्स टुडेज मैसेज टू ऑल पीटीआई वर्कर्स, आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू वेस्ट टाइम अपॉन, कंसंट्रेट ऑन ब्रिंगिंग हिम आउट। इमरान खान को बाहर निकालने के ऊपर तवज्जो दो, मेरे मामलात के ऊपर वक्त ज़ाया ना करो। ये फैसल हुसैन चौधरी ने ट्वीट किया। फवाद चौधरी ने इसके ऊपर वो लफ्ज़ लिखा जो मैंने बयान किया। ये जो फैसल चौधरी और फवाद चौधरी की कहानी है, सलमान अकरम राजा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शोएब शाहीन को जब थप्पड़ लगा था तब से मामलात ख़राब हुए थे। और फवाद चौधरी साहब जो आए रोज़ पीटीआई की दस्तयाब क़यादत को जिस तरह लताड़ा करते थे, उससे भी बदमज़गी हुई, उससे भी फैसल चौधरी और फवाद चौधरी और पीटीआई का जो ताल्लुक है वो मज़ीद ख़राब हुआ। फवाद चौधरी की वापसी हो नहीं पा रही थी और इस बीच में ये शोएब शाहीन वाला मामला हो, फिर गालम गलोच का मामला हो या ये सूरत हाल हो, ये है बुनियादी वजह। अब इस फैसले में है क्या, 2 रोज़ मुलाकात होगी, मंगल और जुमेरात को 45-45 मिनट की मुलाकात हो सकेगी। कल अलीमा बीबी मुलाकात नहीं कर सकी थी। अलबत्ता आज जेआईटी जो बनी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रोपेगेंडा के ऊपर इल्ज़ाम जो लगा हुआ, वहाँ अलीमा बीबी की पेशी ज़रूर थी, वो गई वहाँ पे। सवाल जवाब वही इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट्स के हवाले से। एक और नुक्ता इसमें सुने, फवाद चौधरी ने लिखा। वो कहते हैं बाबर अवान और फैसल चौधरी से यही इख्तलाफ था कि दोनों इस अंडरटेकिंग के खिलाफ थे। कौन सी अंडरटेकिंग? जो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में दी है। इस अंडरटेकिंग का बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना है कि इमरान खान के पैगाम रुक जाएं और उनकी जगह सलमान राजा और उनके शिबली जैसे चमचे कड़छे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी तय करें। ये बेवकूफ़ नहीं समझते कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ
اور عوام پارٹی یا استحکام پارٹی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ خان ہے یا عوام ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں جو قیادت ہے وہ خواہ خجل ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ایسی پالیسیوں کا نشانہ بنا کر irrelevant کرتی ہے۔ یہ چونکہ ثاقب بشیر نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا تحریری فیصلے کے حوالے سے کہ جی انٹرویو آؤٹ سائڈ دی جیل پریمیسز نہیں ہو سکے گا، اور سلمان اکرم ایسا کو انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے بات۔ اب یہ معاملہ یہاں نہیں رکتا، کیونکہ اس معاملے میں دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسی فیصلے میں آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پیراگراف نمبر 10 ہے، وہاں پہ جو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر کنٹیمپٹ لگائی ہوئی تھی، تو وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کو اس فیصلے کے بقول آگے نہیں بڑھایا گیا، لہٰذا عدالتوں سے ان ایڈریس چھوڑا ہے۔ یہ تو ہے بات یہاں تک۔ اب اس میں پی ٹی آئی عید کے بعد جو سڑکیں گرم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو سڑک گرم کرنی تھی مولانا اور اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کے احتجاج، دوسرا ڈیالہ کے باہر 3 روزہ کیمپ کا سوچا جا رہا ہے احتجاج کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی واضح لاہ عمل پی ٹی نے دیا نہیں، البتہ جیل میں بیٹھ کے خان صاحب سے منسوب جو بیانات آئے ہیں وہ بڑے اہم تھے، جو کل رات کو رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں آخری دم تک لڑوں گا، عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، ہم ہر محاذ پر اپنی جنگ لڑیں گے، سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی، عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ کون مجھ سے ملنے آتا ہے، کس کے کہنے پہ آتا ہے، مجھے سب کا پتہ ہے، یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ پھر افغانستان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ یہ لڑ نہیں سکتے، صرف بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ عید کے بعد یہ 3 روزہ ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا فیصلہ ہے، اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی پلاننگ بھی ہے، اپوزیشن الائنس کو بھی ساتھ اکٹھا کرنا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی واضح لاہ عمل مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ پی ٹی آئی کچھ اکاؤنٹس کے ہاں ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی جو رائیون روڈ ہے میرا خیال لاہور میں، ٹھوکر نیاز بیگ کے آس پاس، وہاں پہ جو رستہ دکھانے والے بلو بورڈز لگے ہوتے ہیں، ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تھوڑی سی، اس کے اوپر چند ایک نوجوان جو ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہے اور وہ پوسٹر لگا رہے ہیں میں واپس آؤں گا۔ عمران خان صاحب کی بلیک اینڈ وائٹ سکیچ ہے، اوپر لکھا ہوا میں واپس آؤں گا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا اپنا جوش و جذبہ اور عمران خان صاحب سے محبت اپنی جگہ بہرحال قائم ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی اور نہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ پوسٹرز میں نے دیکھے کچھ ویڈیوز میں جو آج پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس کی جانب سے لگے، تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے پوسٹرز ہیں وائٹ کلر کے، وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان جو بلو کلر کے نشان ہوتے ہیں رستہ دکھانے والے، وہ رائیون روڈ کو سڑک جا رہی ہے، وہ لیک سٹی کو سڑک جا رہی ہے، اس کے اوپر پوسٹر لگا رہے ہیں یہ نوجوان۔ لیکن میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ نوجوانوں نے اس میں کوئی سویٹر جرسی نما شے بھی پہن رکھی تھی، تو شاید یہ پرانی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ تازہ ویڈیو آج کل وہاں گزرتے ہوئے مجھے دکھائی یہ پوسٹر نہیں دیے، عین ممکنہ اتار دیے گئے ہوں، لیکن یہ اپنی سی کوشش ضرور ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ کس طرح سے خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے امید رکھتے ہیں۔ یہ تو میں نے وہاں جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور بڑا اہم جو مدعا ہے، مسئلہ ہے جس پہ بڑی تشویش ہے۔ وحید مراد صاحب اردو نیوز سے وابستہ، نیوز ون کے ساتھ بھی وابستہ رہے، اپنی ویب سائٹ 24 پاکستان بھی چلاتے ہیں۔ یہ کل رات انہیں لاپتہ کیا گیا، انہیں گھر سے اٹھایا گیا۔ کس نے اٹھایا نہیں معلوم ہو سکا۔ رات گئے ان کے گھر پہنچا گیا، اور پھر ان کے ساتھ ایک اور صحافی ہیں صوبان جو اردو نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا، انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی، ان کی بھی پکڑ دھکڑ ہوئی، ان کے ساتھ بھی زور زبردستی ہوئی۔ مسئلہ یہ بہت پیچیدہ اس لیے ہے اور افسوسناک اس لیے ہے کہ کیا ایسے معاملات سے، ایسی ٹیکٹکس سے کبھی آوازیں خاموش ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہوتے۔ مجھے ہر اس صحافی، ہر اس سیاسی ورکر، ہر اس بندے کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، اور میں اس کے خلاف اپنے تئیں جتنی میری بساط ہے میں آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں حل، یہ بالکل مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہر دور میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، چاہے آمریت ہو، چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے خان صاحب کی حکومت ہو، چاہے یہ موجودہ حکومت ہو، ہر دور میں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، لیکن اب کچھ زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور آج خواجہ آصف سے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا، وزیر دفاع ہیں، کہ آپ کے دور میں جب صحافی اٹھائے جاتے تھے تو آپ کی قیادت احتجاجی کیمپ جو ہوتے تھے صحافیوں کے وہاں جا پہنچتی تھی، تو اب آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، کچھ روٹس ہوتی ہیں جو کراس کر لیتے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کوئی امیون نہیں، صحافی بھی امیون نہیں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ خواجہ صاحب سٹیٹمنٹ دے کے کیا تاثر دے رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوا ان کی سٹیٹمنٹ سے اوپر۔ بہرحال جو کچھ وحید مراد صاحب کے ساتھ ہوا، رات بھر آپ نے صحافیوں کی ٹویٹس دیکھی، اعزاز سید ہوں اور دیگر ہوں،
سپریم کورٹ ایسوسیشن ہو یا آصف بشیر چوئی صاحب ہوں یا پریس کلبس ہوں یا CPNE ہو، تمام صحافتی تنظیموں نے اس بات کی مذمت کی. اول تو ان کا علم ہی نہیں تھا وہ ہیں کہاں، کس نے اٹھایا، کہاں لے جایا گیا. آج پھر ان کی پیشی ہوئی ہے، جو ATC کورٹ ہے وہاں پہ FIU نے لے کے آئی ہے. تو وحید مراد صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ بڑے سنجیدہ اور انتہائی قابل غور ہیں. ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت FIA نے مقدمہ درج کیا ہے اور ان کے اوپر الزام ہے کہ اداروں کے خلاف یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں. وحید مراد نے سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے والا مواد شیئر کیا. وحید مراد کے مواد سے عوام میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. وحید مراد نے سپہ سالار کے اہل خانہ کے حوالے سے متعلق احمد نورانی کی رپورٹ بھی شیئر کی. یہ FIR کا متن ہے، FIR میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے، اس میں کئی دفعات ہیں، پیکا کی 9، 10، 20 وغیرہ وغیرہ. اس میں لکھا ہے جی کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے ان کے نام سے فیس بک کا، وحید مراد صاحب ایک عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں، میرا ان سے کئی دفعہ مکالمہ بھی ہوا. کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ ایک خاص حد سے زیادہ جو تنقید ہے یا مکالمہ ہے اس میں گراوٹ آئی ہو. ہمیشہ یہ صحافی سوال اٹھاتا تھا، آواز بنتا تھا. میں نے اسے کبھی کسی جماعت کی اندھی تقلید یا اندھی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. چند ایک ان صحافی میں جو دلیل سے بات کرنے کے عادی ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں، ان کی جو اہلیاں وہ کینیڈا ہوتی ہیں، ان کو اطلاع ملی، وہ پھر صحافیوں سے ریچ آؤٹ کی. ان کی ساس یہاں آئی تھی ان کے پاس علاج کے لیے، کینسر کی مریض ہیں، لاٹھی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھیں. وہ بھی بتا رہی تھیں کہ کل جب رات کو لوگ آئے انہیں اٹھانے کے لیے تو کہا گیا افغان شہری ہیں. پھر انہوں نے کارڈ اپنا دیا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو لے کے جانا ہے. وہ جیسے ساری صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں، سوشل میڈیا سے کور کر چکا ہے. یہ جو ان کے اوپر FIR ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے ایسی پوسٹ فیس بک کے اوپر شیئر کی ہیں جو کہ بدھ 12 تاریخ مارچ کی 7:33 پہ اور پھر 10:21 صبح کے وقت انہوں نے پوسٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے پروپیگنڈا، فیک، فالس، مس لیڈنگ انفارمیشن جو ہے وہ گئی ہے. پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اختر جان مینگل صاحب کی ہے، جو وحید مراد نے شیئر کیا اور نیچے لکھا اختر مینگل. اس پوسٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور دوسرا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو احمد نورانی کے حوالے سے 18 مارچ کو جو پوسٹ شیئر کی، فیکٹ فوکس کی سٹوری، اس میں آپ نے پکچرز سپہ سالار کی ان کے اہل خانہ کی شائع کی جو کہ انٹیمیڈیٹنگ ریمارکس کے ساتھ تھیں اور پرائیویٹ پالیسی ہے پرائیویسی کی، اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں. 2 بنیادی چارجز ان پہ لگے ہیں اور یہ جب انہوں نے پوسٹ کی ہے تو اس کے بعد پتہ چلا جی یہ الزام ہے ان کے اوپر. لیکن اس میں جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی سیاسی ورکر یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو قانون میرے خلاف حرکت میں آئے. لیکن آپ کوئی نوٹس، کوئی پرچہ، کوئی مقدمہ، کوئی وارنٹ، اس کی بنیاد پہ دن دہاڑے کسی شخص کو بلائیں، اس سے بات کریں اور جو قانون کہتا ہے وہ کر لیں. حالانکہ اسپیکر قانون کے خلاف صحافی ہم سب اس کے خلاف ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے مشاورت سے نہیں بنایا گیا. لیکن رات گئے اسے اٹھا لیا گیا، کئی گھنٹے اس کا اتا پتہ نہیں ہے اور پھر آج ATC میں وہ جب پیش ہوئے تو پھر معلوم ہوا کہ ان کے خلاف مقدمہ ہے کیا. اور اس موقع پر انہوں نے خود بھی جو تھوڑی بہت گفتگو کی روسٹم پر آ کے انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں اٹھایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کوئی علم نہیں، اور پھر FIA کے حوالے کیا گیا اور پھر جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ ان کی عدالت میں پیش کیا گیا. ان کی اہلیہ شنزا نواز مسلسل ان کے حوالے سے دعائیاں دے رہی تھیں، عمر رسیدہ ساز بھی تھیں. پھر جو FIR ہے وہ مانگی گئی کہ وہ دکھائیں اس میں کیا الزام لگایا گیا ہے. میرا ایک ہی صرف اس میں اعتراض ہے، اس طریقے سے یوں کسی کو اٹھایا جانا درست نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. انہوں نے اگر کوئی خلاف ورزی کی یا پیکا قانون کے تحت، جس قانون کو میں درست نہیں مانتا، تو ان کو بتایا جائے کہ صاحب آپ پہ یہ الزام ہے، اس سلسلے میں آپ سے تفتیش کرنی ہے. یہ خود پیش ہوتے، میں گارنٹی دے سکتا ہوں. وہ فرحان ملک ایک اور صحافی اٹھائے گئے ہیں، ان کو ریمانڈ میں ڈالا گیا تھا. اب ان پہ ایک اور نیا کیس ہے کہ کال سینٹر سے منسوب، انہیں بھی دوسرے ریمانڈ میں بھی ڈال دیا گیا ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس طریقہ کار سے صرف جو جذبات ہیں عوام کے، صحافیوں کے، سیاسی جماعتوں کے، وہ بھرم ہوں گے. محبت نہیں ہوگی حکومت کے لیے، اس سے اشتعال آئے گا، غم آئے گا، غصہ آئے گا، نفرت آئے گی. تو جو فیصلہ ساز ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار یوں اٹھانا، اس سے ہم کیا بو رہے ہیں. یقین جانیے تمام صحافی
یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ اداروں کا احترام کرنا جانتے ہیں، ان سے اگر کوئی بھول چوک یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو بتایا جائے، اور اگر کوئی قانون ہے تو وہ دکھایا جائے، کیوں نہ کیا جائے۔ میں تو التجا کر سکتا ہوں، فقیر بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں۔ کل بھی میں نے ویلاگ کیا، کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، کئی پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، سر آنکھوں پہ آپ کا غم و غصہ، لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ اب درست ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا انڈرٹیکنگ دی گئی ہے جیل میں یا نہیں دی گئی؟ اور کیا وہ تلخ ٹی وی جس کا میں نے حوالہ دیا وہ ڈیلیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا تعزیت کی گئی یا نہیں کی گئی؟ آج تو مولانا طارق جمیل نے بھی تعزیت کی ہوئی۔ یوں نہ کریں، فیکٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں، فیکٹ اگر آپ کو پسند نہیں ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک خبر ہے چھوٹی سی، بغیر اجازت جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں ان پر پہلی بیوی کو نکاح منسوخ کرنے کے حق کو انہوں نے غیر شرعی قرار دے دیا ہے۔ اگر کسی عدالت نے ایسا کوئی فیصلہ دیا تو وہ شریعت کے لحاظ سے درست نہیں۔ بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو جو نکاح منسوخ کرنے کا حق تھا وہ غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری شادی کرنے والوں کو میرے خیال سے کافی ریلیف ملے گا۔ میں تو اس کا ویسے قائل نہیں ہوں، بھائی آپ کی ایک ہی ذمہ داری ہے، پوری کریں۔ یہ کسی اور حالات و واقعات کے معاملات تھے لیکن اجازت تو ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں وہ دانش تیمور اور عائزہ والا معاملہ ہوا تھا، کتنا کنٹروورشل ہوا ہے۔ میں آج آپ سے ابھی تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملاقات کل، اللہ حافظ۔